बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि क़ौमि नूह वज़ादकुम फ़िल ख़ल्क़ि बस्ता फ़ज़्कुरू आलाअ अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ससुल अंबिया के इस प्रोग्राम में आज हम इंशाअल्लाह ताला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए और आपका सिलसिला नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से नामी पुश्त में जा मिलता है। गोया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के दरमियान भी सदियों का ज़माना है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से ये गुफ्तगू बड़ी कम थी कि आया वो अरब से हैं या नहीं, मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में ये तयक्कुन के साथ मुफस्सिरीन ने लिखा कि आप अरब से हैं और पहले वो नबी हैं कि जो अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू फरमाया करते थे। अहादीस सहीहा में ये बात मौजूद है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिनहुम अरबातुम मिनल अरब। अंबिया इकराम का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि उनमें से 4 नबी अरब से हैं। पहले नबी हूद, दूसरे नबी सालेह अलैहिस्सलाम, तीसरे नबी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम और चौथे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का ज़्यादा जो वक्त गुज़रा वो यमन में गुज़रा और जज़ीरतुल अरब में जो अरब की नश्व व नुमा का आगाज़ हुआ वो यमन से होता है। जो कबीला जुरहम जो आकर मक्का में आबाद हुआ था जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी से पानी का चश्मा फूटा था, वो अरब नहीं थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी अरब नहीं थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अरब नहीं थे। ये कनान से तशरीफ़ लाए थे, फ़लस्तीन के इलाके से। तो रुए ज़मीन पर वो पहला पैगंबर जिसने अरबी में गुफ्तगू की, अरब कहलाया, वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे साम थे उनसे आपकी पैदाइश हुई और जो साम था आपके बेटे, उनसे जो औलाद पैदा हुई वही औलाद आपकी अरब कहलाई, वही औलाद आपकी फ़ारिस कहलाई और उसी औलाद ही को रूमी कहा जाता था। गोया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के जो जद्द अमजद थे हज़रत साम, हज़रत नूह के बेटे थे, इनकी औलाद से 3 कौमें, 3 कबीले, 3 बिरादरियाँ बड़ी मशहूर हुई, मारूफ़ हुई। एक अरब, दूसरा फ़ारिस और तीसरा रोम। ये तीनों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद साम की औलाद से हैं। तो गोया साम जो हैं वो अरब के जद्द अमजद हैं, अहले फ़ारिस के जद्द अमजद हैं, अहले रोम के जद्द अमजद हैं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना क्योंकि सदियों पर मुहीत था, तो वक्त के गुज़रने के साथ साथ लोगों में फिर वो तौहीद जिसकी शम्मा एक दफ़ा
حضرت نوح علیہ السلام نے جلائی تھی وہ مدھم ہونے لگی اور لوگ پھر توحید کو چھوڑ کر شرک کی طرف جانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ میں یہ بات تھی کہ وہاں شرک کے بعد انسانوں میں طبقاتی تقسیم آ گئی تھی، اور حضرت ہود کے زمانے میں جو شرک کے بعد سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی وہ خرابی یہ تھی کہ ان میں غرور، تکبر اور نخوت پیدا ہوا، اور وہ اپنی قوم کے علاوہ کسی قوم کو دنیا کی عزت اور عظمت والی قوم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے ہاں بڑی خوشحالی تھی، رزق کی بڑی وسعت تھی، اور وہ قوم جسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کہتے ہیں، وہ مشہور تھی بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں، بڑے بڑے بلڈنگ بنانے میں، بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے میں، اور یہ تاریخ انسانیت میں یہ پہلی قوم تھی جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹا اور پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں مسکن تیار کیے، رہائش تیار کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی پہاڑوں کو کاٹ کے بنایا کرتے تھے، اور پہاڑوں کو کاٹ کے بڑے بڑے بازار بنائے انہوں نے۔ انسانوں میں یہ صنعت، یہ حرفت قوم عاد سے پہلے نہیں تھی۔ ایک تو پہاڑوں میں جو کاٹ کے انہوں نے گھر بنائے تھے وہ دفاعی اعتبار سے بھی بڑے مضبوط ہوتے تھے، اس لیے کہ جنگ کے زمانے میں وہ گھر قلعہ ثابت ہوتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی فرمایا تھا کہ اب تم زمین پر اترو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی وسعتیں اور تمہارے لیے پانی پینے کی نہریں اللہ بہائے گا، اور وہی وعدے اللہ پورے کرتا رہا، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام کا جب نبوت کا زمانہ شروع ہوا تو دنیاوی اعتبار سے یہ قوم بڑے عروج پر تھی، بڑے کمال پر تھی، کوئی قوم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تعمیر کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، صنعت و حرفت کے حوالے سے، تجارت و زراعت کے حوالے سے یہ دنیا کے اقوام میں بڑی قوم تھی، مگر بڑی قوم ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں دو خرابیاں پیدا ہو گئی۔ ایک اعتقادی طور پر کہ وہ شرک کی طرف مائل ہونے لگے، اور عجیب اتفاق ہے کہ شرک سے زمین کو پاک کرنے والے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام آئے تو ان کے بھی تبلیغ کے الفاظ وہی تھے پہلے جو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے، اور وہ لفظ کیا تھے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرا اس بات پر پورا یقین ہے کہ امت مسلمہ میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی گروہ مسلمانوں کا، کوئی بھی جماعت مسلمانوں کی، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک مسلمانوں کا اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی جا سکتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی الفاظ فرمائے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، میرے قوم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، الہ صرف اللہ ہے۔ شرک سے، ضلالت سے، گمراہی سے نوح علیہ السلام نے زمین کو بالکل پاک اور صاف کر دیا تھا، اور طوفان نوح نے زمین کو ایک دفعہ بالکل مطہر کر دیا تھا، مگر صدیوں گزرنے کے بعد پھر وہی اعتقادی خرابی پیدا ہوئی کہ لوگ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے تراشے ہوئے بتوں کو اللہ کے مقابل بٹھا کر رب کی طرح ان کی عبادت کرتے اور سجدے کرتے۔ اور دوسری جو خرابی پیدا ہوئی اس قوم میں وہ یہ کہ ان میں غرور اور تکبر کی بنیاد پر ظلم بڑا پھیل گیا تھا۔ جس قوم پر حملہ کرنا چاہتے جا کے حملہ کر لیتے، ان کے مال متاع کو لوٹ لیتے، ان کی عورتوں کو اپنا باندیاں بنا لیتے، مردوں کو قتل کر دیتے۔ آج اس دور میں بھی وہ قومیں
जो दुनियावी तरक्की की बुनियाद पर गुरूर और तकब्बुर का शिकार हैं और शुतर बे मुहारे की तरह वो जुल्म और सितम का उन्होंने बाज़ार गरम किया हुआ है, उन्हें इस वाक़े को अपने सामने रखना चाहिए और इस वाक़े को सामने रख के अल्लाह से तौबा की तरफ आना चाहिए, रब से माफ़ी की तरफ आना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र किया ही इसलिए है ताकि उन कौमों के लिए इबरत का सामान मुहैया किया जाए जो दुनियावी तरक्की के बुनियाद पर दूसरी कौमों को महकूम बनाकर उन पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं। नाज़रीन किराम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो वही रवैया जो रवैया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के था उनकी कौम का, वही रवैया इन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से इख्तियार किया। क्योंकि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया, आपने कौम से मुखातिब हुए तो कौम ने क्या कहा? कौम ने कहा इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। ऐ हूद, तुम जो बातें कर रहे हो कि दुनिया की लज्जतें, दुनिया के मज़े छोड़ दिया जाए और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ जाए, ये जो दुनिया को छोड़ के आखिरत को बनाने की बातें कर रहे हो, ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं। रब ने तुम्हें कहाँ कहा है कि दुनिया की लज्जतों छोड़ दो, दुनिया के मज़े छोड़ दो? हूद अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत उन्हें जवाब दिया, फरमाया दुनिया की वो लज्जतें जो तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दें, उनको छोड़ देना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना, कि अल्लाह हमें दुनिया की भलाइयाँ नेमतें अता फरमा और आखिरत की भलाइयाँ और नेमतें अता फरमा। मगर वो दुनिया की नेमतें जो तुम्हें अल्लाह से और आखिरत की तैयारी से गाफिल कर दें, फरमाया वो दुनिया की नेमतें तुम्हारे लिए वबाल और मुसीबत और अज़ाब हैं। जब हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा तो उन्होंने कहा कि तुम तो हमें बेवकूफ़ लगते हो। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुरान पाक के वाज़ेह लफ्ज़ हैं, इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहा, सफ़ी हो तुम तो सफ़ाहत में मुब्तला हो गए हो। ये आने वाली दुनिया के लिए, हम दुनिया के इस आने वाली कायनात के लिए, आने वाले ज़माने के लिए दुनिया की हम लज्जतों को छोड़ दें और तुम्हारे कहने पर छोड़ दें? ऐसा नहीं हो सकता। एक तो उन्हें नाउज़ बिल्लाह बेवकूफ़ कहा, फिर उससे बढ़ के कहा व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन, कि हम तो ये सोच रहे हैं कि तुम तो झूठे हो, तुम तो झूठ बोलते हो, तुम ये झूठ बोलना बंद कर दो। अंदाज़ा कीजिए कि समझा रहे हैं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, बता रहे हैं कि दुनिया के गलत कामों की वजह से आखिरत को तबाह ना करो, जुल्म का बाज़ार गरम ना करो, लोगों को सताओ नहीं, लोगों पर ज़्यादती ना करो, अपनी ताकत के बलबूते पर लोगों को अपने पाँव का कीड़ा ना समझो। आप समझा रहे हैं उनको, मगर वो क्या कह रहे हैं कि आप तो हमें बेवकूफ़ नौज़ बिल्लाह लगते हैं और झूठे लगते हैं। अल्लाह याज़ु बिल्लाह कि कितनी मुक़द्दस शख्सियतें और कैसी उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है। अगर अल्लाह ने उन्हें बड़े मनसब पर बिठाया था तो देखिए उस बड़े मनसब पर बिठाने वाले रब ने उन्हें दिल और दिमाग और हौसला भी बढ़ा दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब में इरशाद फरमाया, उबल्लिगुकुम रिसालात रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तो सिर्फ़ तुम्हें रब का पैगाम पहुँचा रहा हूँ बस, और मैं तो तुम्हें सिर्फ़ नसीहत कर रहा हूँ और मैं अमीन हूँ। अमीन किस तरह कि जो रब मुझे देता है मैं खालिसतन उसे आगे पहुँचा देता हूँ। जो रब मुझे दे मैं तुम्हारे डर की वजह से, तुम्हारे खौफ की वजह से उसको तब्दील करके अगर मैं तुम्हें पहुँचाता हूँ तो मैं फिर अमीन नहीं रहता।
تمہارا رد عمل کوئی بھی ہو، تم جو کچھ بھی مجھے کہہ رہے ہو کہتے جاؤ، مگر میں نے وہی بات تمہیں پہنچانی ہے کہ جو بات مجھے میرے رب نے پہنچائی ہے، اس لیے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو امین بھی ہوتا ہے، امین مخلوق کے معاملے میں بھی اور خالق کے معاملے میں بھی، امین دنیا کے معاملے میں بھی، دین کے معاملے میں بھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی ساری بدتمیزی اور سخت باتوں کو برداشت کیا، مگر آپ نے حق پہنچانے میں ذرا بھر نہ کوتاہی کی اور نہ غفلت کی، اور آپ بے پرواہ ہو کے آپ ان سے بات کرتے تھے کہ نتیجہ کچھ بھی ہو کہ وہ میرے گلے میں ہار پہنائیں یا مجھے کانٹوں پر گھسیٹیں۔ نبی اور پیغمبر اور رسول بات وہی کرتا ہے جو بات اللہ تعالیٰ اسے پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یہ بات ان کو کی تو وہ نہ مانے، تو بالآخر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہود ان کو کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے نبی کی اہانت اس انداز سے کرتے رہو کہ اللہ ناراض ہو جائے اور تم پر عذاب نازل ہو جائے۔ پہلے تو وہ ہنسے کہ یہ عذاب کیسا آئے گا ہم پر، کون سی قوم ہے کہ جو ہم پر آ کے غلبہ حاصل کرے گی، تسلط حاصل کرے گی، ہم سے ٹکرائے گی۔ اور یہ بات صدیوں مشت پر محیط ہے کہ قوم عاد سے کوئی قوم اگر ٹکرائی ہو تو فتح حاصل نہیں کر پائی۔ ان کو بڑا غرور تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب انہیں کہا کہ خدا کے عذاب سے ڈرو اور اپنے رویے کو بدلو، انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا، تو بالآخر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب نازل کرنے کا اعلان فرما دیا۔ جب اعلان فرمایا تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ بجائے اس کے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے فرمانے پر وہ تھوڑا سا ڈرتے، سہمتے، سوچتے کہیں عذاب نہ آ جائے اللہ کا، آ کے اطاعت و فرما برداری کرتے، انہوں نے اور زیادہ غرور اور نخوت و تکبر سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کہاں ہے تمہارا عذاب؟ لاؤ وہ عذاب، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے اس عذاب کو، اور اب تمہیں لانا ہوگا وہ عذاب جس کا تم نے وعدہ کیا ہے اگر تم سچے ہو تو۔ اس حد تک ان کی گفتگو پہنچ گئی تھی کہ وہ نخوت و غرور اور مالی اسباب کی وجہ سے اتنا آپے سے باہر ہو گئے کہ وہ اس بات کو ہی بھول گئے کہ رب کا عذاب آ سکتا ہے ہم پر۔ ان کو پتہ تھا کہ ہود ہم سے ٹکرا نہیں سکتا، ہم سے لڑ نہیں سکتا، ان کے پاس جنگی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ جب جنگی طاقت اور قوت ان کے پاس نہیں ہے تو یہ ہمیں عذاب کیسے دیں گے؟ حضرت ہود علیہ السلام کے عذاب کی بات کرنے کے بعد انہوں نے بے یقینی سے جب مذاق اڑایا تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور جب رب کا عذاب آیا تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ عَادٌ جَاهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ پھر ہوا کیا کہ قوم عاد تباہ ہو گئی، قوم عاد برباد ہو گئی، اور اس میں صرف وہی بچے کہ جو ایمان والے تھے، جو استقامت والے تھے، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے تھے۔ ان پر کیا عذاب آیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے۔ اس کے بارے میں تفاسیر میں موجود ہے کہ وہ جب بھی باہر نکلتے تو آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی، اور جس کو آسمان سے برسنے والا پتھر جس کے سر پر لگتا وہ وہیں مر جاتا، اور یہ سلسلہ
چلتا رہا، اور پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو نافرمان اور سرکش قوم تھی اس کا نشان مٹ گیا، اور صرف وہی لوگ بچے جنہوں نے حضرت ہود پر ایمان لائے تھے۔ حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں جب سمجھایا تھا تو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اگر تم یہ سوچو کہ تمہارے پاس مال ہے، دولت ہے، اور میں تمہیں قبر، آخرت کی پریشانیاں، تکلیف، عذاب سنا کر تمہارے دل نرم اور موم کر کے تم سے دنیا لینا چاہتا ہوں، تو میں تمہیں واضح کہہ رہا ہوں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ اس دعوت و تبلیغ کا نہیں لینا چاہتا۔ میرا معاوضہ مجھے میرا اللہ دے گا۔ جب میں تبلیغ کر رہا ہوں تو اس تبلیغ کے بدلے میں تم سے پیسہ بھی نہیں لینا چاہتا، میں تم سے دولت بھی نہیں لینا چاہتا، میں تمہارے ساتھ اقتدار میں شریک بھی نہیں ہونا چاہتا۔ تو پھر تو سوچو کہ یہ باتیں میں کیوں کرتا ہوں؟ صرف تمہارے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ سیدھا تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ تمہیں کبھی بھی نعمتوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف یہ راستہ تمہیں لے کر نہیں جائے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نذیر کہا ہے۔ ایک نذیر کا معنی کیا جاتا ہے سادہ معنی کہ ڈرانے والا، مگر نذیر کا معنی صرف ڈرانے والا نہیں ہے۔ نذیر کا اصل معنی انجام بتانے والا ہے۔ اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، اس کو آپ اس کے اعمال کا انجام بتائیں گے تو نذیر کہلائیں گے، اور اگر کوئی نیکی اور اچھائی کے راستے پر چل رہا ہے اسے آپ اس کا انجام بتائیں گے تو یہ بشیر کہلائیں گے۔ اس لیے نبیوں کی دونوں صفات ہیں، بشیر بھی اور نذیر بھی۔ بشیر کا معنی ہم بشارت سنانے والا، اور نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ یہ بشارت سنانا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا انجام اچھا، یعنی بشارت اور نذارت، بشیر اور نذیر ہونے کا مطلب انجام بتانا، انجام بتانا، اور جس انجام میں نعمتیں ملتی ہوں وہ خوشخبری ہے، اور جس کا انجام عذاب ہے، ڈر ہے، خوف ہے، جہنم ہے، تپش ہے، یہ انجام ہے، اس کا معنی ڈرانا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشیر اور نذیر کہا۔ نبی ایک کام نہیں کرتے کہ صرف ڈراتے رہیں قبر کے عذاب سے، ڈراتے رہیں آخرت کے عذاب سے۔ نبوت اور رسالت کی ذمہ داریاں دونوں باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بشارت کا کام بھی کریں اور نذارت کا کام بھی کریں، خوشخبریاں بھی دیں اور انجام سے باخبر کر کے انہیں بچنے کی تلقین بھی کریں۔ یقیناً جب بتایا جائے گا کہ یہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں، جو اعمال آپ نے اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں جنت ہے، جنت کے پھل ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کی مشروبات ہیں، جنت کی آسائشیں ہیں، تو انسان پھر نیکی کے راستے پر آسانی سے چلتا ہے، رغبت کے ساتھ چلتا ہے۔ اور اگر بتایا جائے کہ یہ جو کفر کا راستہ ہے، گناہوں کا راستہ ہے، جھوٹ کا راستہ ہے، بددیانتی کا راستہ ہے، خیانت کا راستہ ہے، غیبت کا راستہ ہے، ملاوٹ کا راستہ ہے، رشوت کا راستہ ہے، یہ آپ کی دنیا کی زندگی بھی تباہ کر دے گا اور آخرت اور قبر کی زندگی بھی آپ کی تباہ کر دے گا، یہ بتانا اس کو نذیر کہتے ہیں۔ اور اگر صرف ایک ہی چیز پر انسان فوکس کرتا رہے، بتاتا رہے، اور صرف ڈرانے کی باتیں ہی سناتا رہے، قبر کے عذاب کی ہی ذکر کرتا رہے، آخرت کے ہی سخت عذاب کا ہی ذکر کرتا رہے، تو یہ آدھی تبلیغ ہے، آدھی دعوت ہے اسلام کی۔ اسلام کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے اعتقادات سے۔ اسلام کی دعوت میں
دنیا کو اللہ کے قانون کے مطابق سنوارنے کا ذکر بھی ہے، اور اسلام میں دنیا کی زندگی کو اس طرح گزارنے کی تلقین ہے کہ آپ کی آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔ گویا اسلام ہو، ایمان کا راستہ ہو، وحی کا راستہ ہو، نبوت اور رسالت کا راستہ ہو، ان راستوں سے جو تبلیغ اور جو شعور، جو فہم ایک عام انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو استوار کر، اپنے عمل کو بہتر کر تاکہ تیری دنیا بہتر ہو، اپنے عمل کو بہتر کر تاکہ تیری قبر بہتر ہو، اپنے عمل کو اچھا کر تاکہ تیری آخرت اچھی ہو۔ ناظرین کرام، وہ عمل جو آپ کی دنیا کو سنواریں گے انہی عمل سے ہی آپ کی قبر سنورنی ہے، وہی عمل جو آپ کی دنیا کو بہتر کر دیں گے وہی عمل آپ کی آخرت کو بہتر کریں گے۔ دنیا کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اور عمل نہیں ہے کہ آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی عمل ہو، ہرگز نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سچ بولو، اسی سچ بولنے سے آپ کی دنیا کی زندگی بہتر ہوگی اور آخرت کی بھی بہتر ہوگی۔ اسلام کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو، تہمت نہ لگاؤ، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی معاشرتی زندگی بہتر ہوگی اور اسی سے آپ کی آخرت کی، اسی عمل سے آخرت کی زندگی بہتر ہونی ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دوسروں کو عزتوں کے محافظ بنو، اس عمل سے آپ کی دنیا کی زندگی بہتر ہوگی اور اسی عمل اختیار کرنے سے آپ کی آخرت کی زندگی بہتری ہوگی۔ حلال کھاؤ، اس عمل کو جب آپ اختیار کریں گے تو آپ کی دنیا بہتر ہوگی اور اسی عمل سے آپ کی آخرت بہتر ہونی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے اور خدا جانے کس نے پیدا کی اور کیسے پیدا ہوئی کہ ہم نے دو الگ چیپٹر بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اگر عمل ہم کریں گے تو ہماری دنیا بہتر ہوگی اور یہ عمل کریں گے تو ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ اسلام ہی کی تو یہ خوبی ہے کہ وہ دین کو، مذہب کو دو حصوں میں تقسیم ہی نہیں کرتا۔ اب آئیے، جو اس پوری سوچ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی سوچ نہیں رکھتے وہ اگر یہ عمل اختیار کریں گے تو ان کی دنیا تو بہتر ہوگی، آخرت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتے، آخرت ان کے ذہن میں ہی نہیں ہے تو یہ عمل انہیں آخرت میں کچھ نہیں دے سکیں گے۔ اور اگر ایک عمل کرنے والا، اچھے عمل کرنے والا، اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میرا اللہ موجود ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میرا اللہ موجود ہے جو قبر میں میرا حساب لے گا، میرا اللہ موجود ہے جس نے مجھ سے آخرت میں مجھے نعمتیں دینی ہیں، وہ اللہ میرا حساب لے گا آخرت میں، یہ عقیدہ اس کا اگر موجود ہے تو یہ عقیدہ اور یہی عمل جب آپس میں جڑ جائیں گے تو آپ کو آخرت میں بھی ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ عمل یہی ہیں، اگر یہ عمل رب کے تصور کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے تو آپ کو انہی عمل کی بنیاد پر آخرت میں سب کچھ ملے گا، اور اگر آپ نے عمل یہی کیے لیکن ان عمل کی بنیاد رب کے تصور پر نہیں ہے تو رب کیونکہ انصاف کرنے والا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو دنیا کو سامنے رکھ کے یہ عمل اختیار کرے گا ہم اس کو دنیا میں اس کا پورا پورا اجر دے دیں گے، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آخرت کا تو یقین ہی نہیں رکھتا تھا، وہ تو اللہ کا تصور ہی رکھتا تھا۔ آئیے میں اسی تصور کی وضاحت کرتے ہوئے پھر حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کی طرف اس کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد نہیں فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس کے پہلے قدم سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ گھر سے نکل کے مسجد میں جاتا ہے تو راستے میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر سایہ کرتے ہیں، جب وہ نماز پڑھ کے واپس پلٹتا ہے تو ہر قدم پر اس کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے رب کے رحمت کے فرشتے اس پر سایہ کیے رہتے ہیں۔ یہی حدیث ہے نا عبادات کے حوالے سے۔ اب آئیے یہی حدیث معاملات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
کسی کی عیادت کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم پر اللہ اس کو اجر دیتا ہے، اور جب وہ جاتا ہے مریض کی عیادت کرنے کے لیے تو سارے راستے رب کے رحمت کے فرشتے اس پر سایہ کیے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ واپس پلٹتا ہے تو ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، اور واپس پلٹنے کے راستے میں بھی اس پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے۔ اب ادھر رب کی عبادت میں بھی یہی حدیث ہے، ادھر بندوں کی عیادت کے لیے جانے والے کے لیے بھی یہی حدیث ہے۔ اور اسی طرح وہ حدیث کہ جو شخص اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کماتا ہے، سارا دن بازار میں رب کے رحمت کے فرشتے اس پر بھی سایہ کیے رہتے ہیں، اور ہر قدم پر اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ یہ بھی تو حدیث ہے۔ عمل وہی ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے کوئی نیا چیپٹر نہیں کھولنا پڑتا، عمل وہی رہیں گے، وہی عمل آپ کے بنیاد بن جائیں گے آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لیے، اگر آپ یہ عمل اس لیے کریں گے کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا۔ جب انہی اعمال کو آپ کرتے ہوئے بنیاد بنا لیں گے عقیدہ توحید کو، بنیاد بنا لیں گے عقیدہ رسالت کو، تو پھر یہی عمل جو ہیں دو کام کرنے لگ جائیں گے کہ آپ کی دنیا بھی سنواریں گے، آپ کی آخرت بھی سنواریں گے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث مبارک ہے، میرا خیال یہ کہ اس حدیث کو سننے کے بعد علم رکھنے والا یا کم علم دونوں اس نقطے کو سمجھ سکیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر دعا کے لیے تشریف لائے، اس نے نیا گھر بنایا تھا، تو میرے آقا داخل ہوئے تو دیکھا کہ روشن دان بنا ہوا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے کہا حضور ہوا کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی اذان کی نیت کر لیتے، ہوا تو آنی ہی تھی، اور اگر اذان کی نیت کر لیتے تو اس روشن دان بنانے کا ثواب تمہیں ملتا۔ ایک تو دنیاوی ثواب ہے کہ ہوا آتی، اور ایک اخروی ثواب کہ اسی کے بنانے پر تمہیں اللہ آخرت میں بھی اجر عطا فرماتا۔ ناظرین کرام، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ فرمایا اے میری قوم، اللہ سے استغفار کرو۔ جب تم رب سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو پھر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارے گا، تمہاری قوت کو بڑھائے گا، تمہاری طاقت کو اور بڑھائے گا۔ تم پہلے سے ہی طاقتور ہو، دنیا کے ممتاز قوم ہو، مگر اگر ظلم کے راستے پر چلتے رہو گے، توحید کو چھوڑ بیٹھو گے، تو پھر تمہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا، خواہ کتنے ہی تم طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے ہی تم قوت والے کیوں نہ ہو، کبھی نہیں بچ سکو گے۔ میں یہ حقیقت سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک طاقتور قوم کو یہ فارمولہ دیا تھا، طاقتور قوم کو فارمولہ دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہاری قوت کو بڑھائے گا، تمہارے رزق کو بڑھائے گا۔ یہ طاقتور قوم کو فرمایا جا رہا ہے، اور یہی فارمولہ ان قوموں کے لیے بھی ہے کہ جو اخلاقی پستی میں گر چکی ہیں، جو اخلاقی بہرہ روی کا شکار ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، جس کو علم نہیں کہ چھوٹے سے کیسے گفتگو کرنی ہے، جس کو یہ نہیں پتہ کہ راستے کا کیا حق ہے، راستے پر چلنے والے ساتھیوں کو کیا حقوق ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ اگر ہسپتال میں نے جانا ہے تو مجھ سے پہلے اگر مریض بیٹھے ہیں تو میں نے کیا رویہ رکھنا ہے، جس قوم کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں نے اپنے سکول میں جا کے بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ ان کو تعلیم دینی ہے اور پورا ٹائم دینا ہے، جس قوم کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ دوائیوں میں اور خوراک میں ملاوٹ کرنے سے وہ دوسروں کو تباہ نہیں کر رہا، اپنی نسل کو تباہ کر رہا ہے، وہ قوم جس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ بددیانتی، خیانت اور کرپشن کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کمزور سے کمزور، کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہو، اور نتیجہ اور رزلٹ یہاں تک پہنچا ہو کہ کھانے کے لیے رزق نہ ہو، پینے کے لیے پانی نہ ہو،
رات کو سونے کے لیے بجلی نہ ہو۔ اس پستی تک پہنچ جانے کے بعد بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے یا سوچ نہ آئے کہ ہم اس گرداب سے کیسے نکلیں، تو پھر کس دن ہمیں ہوش آئے گی؟ ہوش میں آنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ جو قصص الانبیاء کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ اسی لیے ہے کہ ہم انبیاء کرام کی زندگی کو سامنے رکھ کے اپنی تکلیفوں کا حل نکالیں، اپنے پریشانیوں کا حل نکالیں۔ تو حود علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری قوم استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے استغفار کرتا ہے رب اس کو 2 فائدے دیتا ہے۔ ایک فائدہ یہ کہ اس کے گناہوں کے بوجھ میں کمی ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور حود علیہ السلام نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا۔ آئیے حضرت حود علیہ السلام کے اس واقعے کے حوالے سے اور بالخصوص قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بحیثیت قوم کے استغفار کریں اور اجتماعی توبہ کریں۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ زبان سے کہنا تو دل کی تصدیق ہے، اور دل کے اندر جو کچھ ہے اس کا اظہار ہے۔ توبہ استغفار زبان سے نہیں ہوتی، توبہ استغفار ارادوں سے ہوتی ہے، نیتوں سے ہوتی ہے۔ زبان سے تو فقط اس کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے دل میں اس وقت یہ کیفیات ہیں۔ تو دل کی توبہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ میرا جو ماضی ہے وہ بڑا سیاہ ماضی ہے، میں اس پر بڑا نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اور اب میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اور وعدہ کرتا ہوں تو سے کہ آنے والے وقت میں دوبارہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو توبہ کیا ہوئی کہ ماضی پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ، اور حال میں اللہ کے حضور آ کے گڑ گڑانا اور ہاتھ پھیلانا، اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے ماضی کے گناہوں کا عذاب اور گرفت مجھے نہ دے، مجھے گناہوں کے جو رد عمل ہے، جو گناہوں کا رد عمل ہے، جو بدلہ ہے، اس سے مجھے محفوظ فرما لے۔ اور مستقبل میں اللہ سے وعدہ کرنا کہ اللہ تو مجھے توفیق دیتا رہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی قوم، قبیلہ، برادری اللہ کی محبوب نہیں ہے۔ اللہ کا محبوب وہی شخص ہے، وہی قوم، وہی برادری ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے والی ہوگی۔ آئیے حضرت حود علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم مکمل کرتے ہوئے ان جملوں پر مکمل کرتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کرام کی زندگی درس دے رہی ہے کہ آؤ ہمارے واقعات پڑھو، اور ہم نے جو نصیحتیں اور جو درس اور جو سبق اپنی اپنی قوموں کو دیے ان کو سامنے رکھو، ان کو اختیار کرو، ان پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو بھی، تمہاری قبر کو بھی، تمہاری آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔